रज़िया एक गरीब बेवा औरत है। इसकी दो बेटियां हैं, बड़ी जरताशा, छोटी मरियम। गांव का चौधरी फुजैल ऐवान और उसका बेटा शामिर आयाश पसंद है। रानी शामिर की बीवी है। रज़िया उसकी हवेली में काम करती है। उसका शौहर भी पहले इसी हवेली में काम करता था। जरतशा शहर में अपनी खाला के पास रहती है, वो गांव आई हुई है। वो हवेली में अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए उसके साथ काम करने आ रही है। शामिर की उस पर नज़र पड़ जाती है। वो जरतशा से ज़बरदस्ती करने लगता है। जरतशा शोर मचा देती है। शामिर और उसके बाबा गांव वालों की नज़रों में बहुत ज़्यादा नेक बने हुए हैं। शामिर जरतशा के शोर मचाने पर उसे रूम से बाहर लाकर अपने बाप के कदमों में लाकर फेंकता है। वहाँ पर गांव वाले भी मौजूद होते हैं। शामिर कहता है कि ये लड़की उसके कमरे में आकर उसे मोहब्बत का इजहार कर रही है। फिर फुजैल ऐवान बड़ी चालाकी के साथ अपने बेटे का निकाह उससे करवा देता है। जरतशा अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर निकाह कर लेती है। रुखसती एक जो है एक माह बाद है। वैसे भी वह हवेली में बने क्वार्टर में ही तो रहती है। फुजैल की बेगम एक बहुत नेक खातून है। उनकी एक बेटी किरण भी है। वो भी बिल्कुल अपने बाप और भाई की तरह है। फुजैल ऐवान का एक भतीजा मुस्तफ़ा भी है। उसके माँ बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। रानी उसे पसंद करती थी, पर मुस्तफ़ा शामिर की वजह से पीछे हट जाता है। शामिर पर शहर में कोई हमला करवा देता है। उसे दोनों भाई जुबैर और फाज बचाते हैं। वो शामिर को बताते हैं कि वो अमेरिका से आए और अभी अपना घर बना रहे हैं। शामिर दोनों को अपनी हवेली लेकर आ जाता है। जुबैर को जरतशा से जो है मोहब्बत हो रही है, पर इन दोनों की असलियत कुछ और है। फाज को भी मरियम से मोहब्बत हो जाती है। मरियम फाज की वजह से बहुत परेशान है। वो अपनी माँ से जिद करके शहर आ जाती है अपनी खाला के पास। वो फाज के बंगले पर ही काम करती हैं। अब्बास उर्फ शेरू जो है एक गैंगस्टर है। उसकी ज़िंदगी में सना आ जाती है। वो उससे शादी करके अपने सब काम छोड़ देता है। अली उर्फ पाशा उसका सौतेला भाई है। वो शेरू को वापस अपनी इसी दुनिया में लाना चाहता है। वो सना को जान से मार देता है। अब्बास उर्फ शेरू पाशा का स्मगलर असला और फैक्ट्री तबाह कर देता है। वो वापस जो है शेरू बनकर लौट आया है। पाशा अर्जेंटली तौर पर शामिर को बुलाता है। उसे कहता है कि उसकी दोस्ती की वजह से उससे कितना नुकसान उठाया है। शामिर ने शेरू का चेहरा नहीं देखा है। शामिर उसे चिल मारने का कहता है। पाशा उसे कहता है कि उसे पता है कि वो किस चीज़ से खुश होता है। वो उसे कहता है कि उसने तो दूसरी शादी कर ली है, तो वो अपनी बीवी उसे दे दे। शामिर उसे कहता है कि वो रानी को उसके हवाले कर देगा। वो उसे बताता है कि उसने वैसे भी रानी को तलाक दे दी है, अपनी माँ के सामने। पाशा उसे कहता है कि फिर वो उसकी बीवी बनकर हवेली में क्यों रह रही है और उसकी माँ क्यों खामोश है, वो रानी की सगी खाला भी है। शामिर उसे बताता है कि उसकी माँ किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। रानी को उसके सिवा कोई नहीं है और रानी अब उसके दिल से उतर चुकी थी जब भी उसने उसे तलाक दे दी है। फाज के हवासों पर पूरी तरह मरियम सवार हो चुकी है। वो अपने घर में अपने सामने मरियम को देखकर हैरान रह जाता है। वो ज़बरदस्ती मरियम से निकाह कर लेता है। जुबैर मरियम से मिलने आता है। मरियम गांव जाने की जिद करती है। निकाह हो जाने के बाद फाज उसे कहता है कि गांव जाना है मुझे। मरियम ने फाज को देखते हुए संजीदगी से कहा, जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मरियम को देखते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया और मरियम के सामने जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मरियम फिर बोल पड़ी, देखो अगर तुमने कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं जुबैर भाई को बता दूंगी। मरियम ने उंगली से फाज को तंबा करते हुए कहा था। अरे वाह, तुम मुझे धमकी भी दे रही हो? फाज ने मरियम को देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, जो पीछे को अब खिसकती जा रही थी। सच कह रही हूँ मैं, बता दूंगी, मरियम ने अपने लहजे में मजबूती लाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, क्या कहोगी तुम इन्हें? फाज ने मरियम के क्लोज होते हुए कहा, जो फाज के करीब आने पर एकदम बौखला गई थी। मिसेज अपने भाई को क्या बताओगी कि मेरे शौहर ने मेरे करीब आने की कोशिश की? फाज ने मरियम के कान के पास सरगोशी करते हुए कहा था। फाज, छोड़ दो मुझे, वरना, मरियम ने बात को अधूरा छोड़ते हुए कहा। वरना क्या मिसेज? फाज ने मरियम की आंखों में देखते हुए कहा। अभी आपके भाई को कॉल करूंगी और कहूंगी कि आपने मुझे डांटा है, मरियम ने धमकाते हुए कहा। इतना तो इसे भी मालूम हो गया था कि फाज एक ही इंसान की बात मानता है, और वो है जुबैर। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद कॉल कर लेना जुबैर को। फाज ने भी जुबैर पर जोर देते हुए कहा। फाज, वापस जाना है मुझे, अम्मा और रोजी भी अकेली हैं। इस बार मरियम ने बेबसी से भारी लहजे में कहा। आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। मरियम की आंखों में आंसू देखकर फाज भी सीरियस हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें गाँव ले जाऊंगा, लेकिन हमारे निकाह का हवेली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
میں نے تمہاری خالہ کو بھی منع کر دیا ہے، اور وہ بھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ فاض نے انگلی کی پور سے مریم کی آنکھ سے نکلتے آنسو کو چنتے ہوئے کہا۔ مریم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، فاض نے کہتے ہی مریم کے ماتھے پر بوسا دیا۔ مریم کچھ پل کے لیے تو شوق ہی رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ جاؤ، فاض نے مریم سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مریم نظریں جھکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فاض نے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑی اور خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ زری، میری بچی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ رضیہ نے گمسم سی بیٹی زری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنے میں رانی بھی وہاں آ گئی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ رانی نے بھی رضیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں میری دھی کو کیا ہو گیا ہے، کل سے ایسے ہی گمسم بیٹھی ہے، رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ اماں، آپ فکر مت کریں، ہو سکتا ہے کہ مریم کو یاد کر رہی ہو، رانی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، لیکن تو اس سے تو پوچھ ہوا کیا ہے اسے، رضیہ نے رانی کو کہا اور خود اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زری، کیا ہوا ہے تجھے؟ رانی نے زری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ زری جو خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، رانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زری، اب تو مجھے ٹینشن ہونے لگی ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ رانی نے زری کے آنسو صاف کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ رانی، مجھے شامیر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا، زری نے روتے ہوئے کہا۔ زری، میری طرف دیکھ، رانی نے زری کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ شامیر کو تو سیدھے راستے پر لے آئے، کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تیرا نکاح جیسے بھی ہوا، آگے تیری ذمہ داری ہے کہ تو شامیر کو ٹھیک کرے، اور تو اسے ٹھیک کر سکتی ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، رانی نے درد بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ محبت تو وہ تم سے بھی کرتا تھا رانی، زری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے وہ کبھی محبت نہیں کرتے تھے زری، میری خوبصورتی نے ان کو متاثر کیا، اور یہ بات وہ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں۔ یہاں بات میری نہیں تیری ہو رہی ہے زری، یہ رونا چھوڑ دے۔ تو زرتشا ہے میری سہیلی، جو ہر مسئلے کو مسکرا کر حل کرتی تھی، تو ہمت نہیں ہار سکتی، مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے، اور پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے، تو کمزور نہیں پڑ سکتی، سمجھ گئی، رانی نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ لیکن رانی، زری، اللہ پر چھوڑ دے سب کچھ، وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے اب کوئی بحث نہیں، اور چل میرے ساتھ حویلی، چھت پر چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، رانی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی حویلی نہیں جانا، زری نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شامیر شہر گئے، وہ کل واپس آئیں گے، رانی نے زری کے انکار کی وجہ سمجھ گئی تھی، اس لیے جلدی سے کہا۔ چلو اچھا، زری نے رانی کی بات سننے کے بعد کہا، اور جس معصومیت سے زری نے کہا تھا، رانی کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئی۔ زری نے رانی کو رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ رانی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ رانی زری کو حویلی کی چھت پر لے آئی۔ دوپہر کے وقت گاؤں کا منظر بہت پرکشش نظر آ رہا تھا، بادل بھی چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زری کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ زری، میں چائے اور ساتھ کچھ کھانے کو لاتی ہوں، رانی کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ زری نے گہری سانس لی اور ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ السلام علیکم، پیچھے سے آتی آواز زری کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ زری نے مڑ کے دیکھا تو کچھ پل کے لیے تو اپنی پلکیں ہی جھپکانا بھول گئی۔ پاشا، تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو اب؟ رانا تو تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اب تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ شامیر نے حیرانگی سے پوچھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاشا رانا کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شامیر، تم نے سنا ہوگا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور رانا جتنا بھی کمینہ ہو، لیکن وہ مجھ سے زیادہ شہرو سے نفرت کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، جانتے ہو کیا؟ پاشا نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے شامیر کی طرف دیکھا، جو اب ناسمجھی سے پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ رانا کی بیٹی جو عباس پر دل و جان سے فدا ہے، اور جب عباس نے منع کر دیا تو اس کی بیٹی نے خودکشی کی کوشش کی۔ رانا اور اس کے دونوں بیٹے اس دن کے بعد سے عباس سے نفرت کرنے لگے، اور کافی بار تو اس سالے نے عباس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی تھی، اور اب مجھے رانا اور اس کے بیٹوں کی ضرورت ہے، ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں عباس، اور عباس اس وقت میرے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جسے نہ میں نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں جب تک عباس مجھے سڑک پر نہیں لے آئے گا سکون نہیں ملے گا اسے۔ پاشا نے بھی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی سے زیادہ اسے پیسہ عزیز تھا، ایک اکیلا عباس تم پر بھاری پڑ رہا ہے، شامیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شامیر میرے دوست، میں اس کھیل کا بہت پرانا کھلاڑی ہوں، تم ابھی نئے ہو اس لیے نہیں جانتے،
کون سی چال کہاں اور کیسے چلنی ہے۔ رانا سے میں اب اپنا کام نکلواؤں گا۔ عباس رانا کے ساتھ الجھ جائے گا اور پھر جو میں کرنا چاہتا ہوں آرام سے کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا منصوبہ شامیر کو بتاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شامیر نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، بادشاہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، جس پر شامیر کہکا لگانے لگا۔ کیا ہے یہ؟ رانا نے کرخ لہجے میں اپنے آدمی سے پوچھا جو نظر جھکائے کھڑا تھا۔ سر شیرو نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، آدمی نے جلدی سے کہا۔ رانا نے باکس کی طرف دیکھا جو کافی بڑا تھا۔ کھولو اسے، رانا نے کہا۔ آدمی نے باکس کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی اپنی روح فنا ہو گئی تھی۔ اندر اسی آدمی کے جسم کے ٹکڑے موجود تھے جسے رانا نے شیرو کے ٹھکانے کا معلوم کرنے کو کہا تھا، اور وہ آدمی شیرو کے ٹھکانے تک پہنچ بھی گیا تھا، لیکن اس کی قسمت خراب تھی جو شیرو کے ہاتھ لگ گیا۔ کچھ منٹ کے لیے تو رانا بھی گھبرا گیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، رانا نے گراتے ہوئے کہا۔ 3-4 آدمی جلدی سے اس آدمی کی لاش کو وہاں سے لے گئے۔ رانا نے اپنے خاص آدمی کو شیرو کا ایڈریس معلوم کرنے کو کہا تھا۔ رانا چاہتا تھا کہ شیرو اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اس نے منع کر دیا، اور اب رانا شیرو کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اسے جان سے مارنا چاہتا تھا، جو بالکل بھی آسان کام نہیں تھا۔ تقریباً 5 مہینے بعد شیرو اپنی شادی کے بعد غائب رہا تھا اور اس دنیا سے بہت دور چلا گیا، لیکن اقرا کی موت اسے واپس اسی دنیا میں لے آئی، اور اس بار شیرو بہت زیادہ خطرناک بن کر لوٹا تھا۔ رانا صاحب کی عمر تقریباً 50 کے قریب تھی۔ رانا دانیال کا بہت اچھا دوست تھا، وہ دونوں ایک ساتھ ہی کام کرتے تھے، لیکن دانیال کی موت کی خبر رانا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ وہ دانیال کی موت کا ذمہ دار پاشا کو سمجھتا تھا، اور اسی بات کو لے کر ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، اور جب شیرو نے رانا کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو رانا ان دونوں بھائیوں کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ زنی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو زبیر پاکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ اس کی گہرے آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا جسے زبیر نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ زنی تو پہلے ہی زبیر کی شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس وقت زبیر نے بلیک پینٹ اور اس پر ڈھیلی سی ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ زبیر زیادہ تر ڈارک کلر پہنتا تھا جو اس پر جچتے بھی بہت تھے۔ وعلیکم السلام، زری نے بھی سلام کا جواب دیا اور اپنے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ زبیر کو زری کچھ ٹھیک نہیں لگی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں جو زبیر کی نظروں کو بھٹکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو مجھے بھی ان کے جادو میں قید کرنے کا ہنر رکھتی ہے، زبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ کچھ کہا آپ نے؟ زری نے زبیر سے پوچھا۔ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زبیر نے گہرا سانس لیتے الٹا زری سے سوال کیا۔ جی بالکل، زری نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں درد شامل تھا۔ زبیر کی گہری نظریں زری کو خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، زبیر نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے زری سے کہا۔ جی، زری نے ناسمجھی سے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے شامیر کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر شہر جا کر کرتا کیا ہے؟ زبیر نے زری کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا جو پتریلے ہو گئے تھے۔ اگر آپ کا اشارہ ان لڑکیوں کی طرف ہے جن کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں تو یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے، زری نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ ویسے حیرت ہے، اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زبیر نے سامنے دیکھتے ہوئے عام طے لہجے میں کہا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، زری نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ زبیر نے بنا مڑے زری کو آواز دی۔ ایک مشورہ دوں گا، اگر آپ کو مناسب لگے تو اس پر غور کر لیجئے گا، زبیر نے کہا۔ زری وہیں رک گئی۔ زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شامیر کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہو جو اسے بری چیزوں سے دور لے جائے۔ مجھے دیکھیے، شامیر میرا دوست ہے، اس لیے مجھے بھی عزیز ہے۔ اگر وہ سارے برے کام چھوڑ دیتا ہے تو اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں شامیر کو برے کاموں سے روکوں، لیکن یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے دوست ہیں، زری نے زبیر کی بشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زبیر نے زری کو دیکھا۔ دراصل میرے سمجھانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے جو شامیر کی سمجھ میں نہیں آئے گا، زبیر نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ زری کو ابھی بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ شامیر، تمہیں زری کی خاطر ایک موقع دے رہا ہوں، سدھر جاؤ ورنہ۔ زبیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے آسمان کی طرف دیکھا، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں کھڑے رہنے کے بعد زبیر بھی نیچے چلا گیا۔ عباس، اب کرنا کیا ہے؟ عمر نے عباس سے پوچھا جو موٹ کے سر پر پیار کر رہا تھا۔ پاشا سے پہلے مجھے رانا کی عقل ٹھکانے لگانی ہے۔
جو ہر بار اپنے کتوں کو میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ شہرو نے سرد لہجے میں کہا۔ رانا تم سے ملنا چاہتا ہے شہرو، عمر نے شہرو کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو آج رات اسی کے گھر پر ملتے ہیں، شہرو نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ رانا کے گھر پر تمہارا اکیلے جانا ٹھیک ہوگا؟ عمر نے پوچھا۔ رانا کے گھر شہرو جا رہا ہے، عمر عباس نہیں، شہرو نے عمر کے کندھے کو تپتپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عمر نے رانا کو کال کر کے شہرو کے آنے کی اطلاع دی تھی، جو کافی حیران بھی ہوا تھا کہ شہرو اکیلا رانا کے گھر گیا تھا۔ رانا کے دونوں بیٹے گھر پر نہیں تھے۔ کیا کام ہے؟ شہرو نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھو شہرو، مجھے خبر مل چکی ہے کہ تمہاری بیوی کو کس نے مارا ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ رانا مزید کچھ بولتا، شہرو درمیان میں بول پڑا۔ تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ بیوی تو میری تھی، دکھ تو مجھے ہونا چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو دکھ منانے والے؟ سیدھی طرح کام کی بات کرو، شہرو نے سرد لہجے میں رانا سے کہا، جو کچھ پل کے لیے بوکھلا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رانا نے جلدی سے کہا۔ تمہاری میرے ساتھ اگر کوئی دشمنی نہیں ہے تو اپنے کتوں کو میرے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے رانا صاحب؟ اور دوسری بات، تمہاری میرے ساتھ دشمنی ہو یا نہ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر میں تمہاری بات سننے نہیں آیا بلکہ اپنی بات کہنے آیا ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے یا تمہارے بیٹوں نے میرے کام میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو جس طرح تمہارے پالتو کتے کے ٹکڑے کیے ہیں ویسے ہی ٹکڑے تیرے بیٹوں کو بھی کر کے گفٹ کر دوں گا۔ تو ذرا سنبھل کے رہنا، اس بار شہرو کو کمزور سمجھنے کی کوشش بالکل مت کرنا۔ کمزور تو وہ کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اس بار شہرو جانور بن کر لوٹا ہے۔ شہرو نے رانا کو تنبیہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو تم اپنی بیوی کی وجہ سے میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ میری بیٹی تمہارے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ رانا بھی اس بار چیختے ہوئے کہا۔ تو اپنی بیٹی کا علاج کرو، پاگلوں کا علاج کرواتے ہیں، شادی نہیں، شہرو نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے رانا نے غصے سے اپنی کنپٹی کو دبانے لگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فضیل نے رانی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ رانی نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، چلو میرے ساتھ کمرے میں، پھر بتاتا ہوں، فضیل نے رانی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے شرم نام کی کوئی چیز آپ دونوں باپ بیٹے میں نہیں ہے، اتنا تو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے۔ بیٹا باہر منہ مارتا اور باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر گندی نگاہ رکھتا ہے۔ آپ کو کبھی خوف نہیں آیا کہ رات کو آپ سوتے ہو، صبح اگر آنکھ نہیں کھلی تو کیا کرو گے؟ کم از کم بڑھاپے میں ہی کچھ اچھے کام کر لو، رانی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں ابھی سے فضیل سے ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری کینچی کی طرح چلتی زبان کو تو میں شامیر کو کہہ کر کٹواتا ہوں، فضیل ایوان نے غصے سے کہا۔ زیادہ سے زیادہ مجھ پر تو ہاتھ ہی اٹھا سکتا ہے آپ کا بیٹا، اس سے زیادہ کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ رانی نے ابا جی پر زور دیتے ہوئے کہا اور فضیل کو نظر انداز کر دی، وہاں سے چلی گئی۔ تیرا تو اب کچھ کرنا ہی کرنا پڑے گا، فضیل نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاز مریم کو واپس لے آیا تھا۔ مریم نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس بلیک پیلس فاز کے ساتھ کبھی نہیں جائے گی۔ مجھے تو ایک بات صاف صاف بتا، پہلے تجھے اپنی خالہ کے پاس جانے کی جلدی تھی کہ شہر جا کر نوکری کرنے کا بہت سوار تھا تیرے سر پر، اور اب تو واپس آ گئی ہے، کرنا کیا چاہتی ہے تو؟ رضیہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے چہرے پر سخت تیور لیے مریم سے کہا تھا۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ خالہ اسے گاؤں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اماں، شہر میں نوکری کرنا آسان کام نہیں، میں نے کوشش کی لیکن مجھے نوکری نہیں ملی، اور اب میں یہیں رہوں گی، مریم نے عام سے لہجے میں کہا۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، رضیہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر مریم کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اسلم آیا ہے، تمہارا پوچھ رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ مریم نے خوشی سے چارپائی سے اترتے ہوئے کہا۔ باہر گیا ہے، آتا ہوگا، رضیہ نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مریم بھی کمرے سے باہر نکلی تو دور سے اسلم آتا ہوا نظر آیا، جو ایک خوش شکل 25 سال کا لڑکا تھا۔ مریم، کیسی ہو تم؟ اسلم نے مریم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، اور تم کیسے ہو؟ شہر میں تو سب ٹھیک ہے، تمہیں وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مریم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اور تم شہر آئی تھی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسلم نے پوچھا تو مریم اپنی نوکری کے بارے میں بتانے لگی کہ اس نے کافی کوشش کی لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ فاضل جو اپنے دھیان میں چل رہا تھا، اچانک اس کی نظر مریم پر پڑی۔ اس کے ساتھ وہی لڑکا تھا جسے وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ دونوں کو ہنستے اور باتیں کرتے دیکھ کر فاضل کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ مریم جس نے فاضل کو دیکھ لیا تھا، اسلم کو بھی اندر آنے کا کہہ کر کمرے میں جانے لگی تو اس کا پاؤں پاس پڑے پتھر سے ٹکرایا۔
مریم گرنے لگی تھی کہ اسلم نے اسے کندھے سے پکڑا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ اسلم نے بھی مریم کو کمر سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ یہ منظر فاز کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے زور سے اپنی مٹھی بھینچی اور غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ گھبرا تو مریم بھی گئی تھی، پتھر اس کے ناخن پر لگا تھا جہاں سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن اس وقت مریم کے ڈر سے زیادہ فاز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے اسلم سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دوبارہ اسی جگہ دیکھا تو فاز وہاں نہیں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اسلم نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مریم کہتے ہی اندر چلی گئی۔ اسلم بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ شیرو نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا کہ اچانک نیہا نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شیرو نے ناگواری سے نیہا کو دیکھا، جو بے شک خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی تھیں۔ اگر کوئی نہیں ہوا تھا تو وہ تھا شیرو، اور اس وقت وہ ریڈ ٹاپ کے ساتھ چست پینٹ اور ڈیپ گلے کے ساتھ کھڑی کسی کے بھی ہوش ٹھکانے لگا سکتی تھی۔ تمہیں ذرا سا بھی مجھ پر ترس نہیں آتا؟ نیہا نے شیرو کا ہاتھ پکڑ کر بے بسی سے پوچھا۔ آج پورے 5 مہینے بعد وہ شیرو کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ شیرو نے نیہا کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ نیہا، عباس نے سردی لہجے میں کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، نیہا نے بھی ضدی لہجے میں کہا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں نے صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ میری بیوی اقرا تھی، عباس نے ایک ایک لفظ چبا کر سرد لہجے میں کہا۔ اب تو وہ مر گئی ہے، پھر کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو تم؟ اور ایسا بھی اس میں کیا تھا جو مجھ میں نہیں ہے؟ نیہا نے چیختے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کرو نیہا، ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ میرے لیے کیا تھی اور کیا ہے یہ میں تمہیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ عباس نے ماتھے پر بل ڈالے اور نیہا کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے دھکیلا۔ عباس تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نیہا نے شیرو کے سامنے آتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا۔ شیرو نے کابروچ کاتے سامنے کھڑی نیہا کو دیکھا۔ بس اپنی ایک رات تم میرے نام کر دو، میں کچھ حسین پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، نیہا نے شیرو کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شیرو نے نیہا کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جو سیدھی شیرو کے ساتھ آ لگی۔ کیا تمہاری محبت ایک رات میں ختم ہو جائے گی؟ عباس نے نیہا کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے، ایک دوسرے کی دھڑکن بھی آسانی سے سن سکتے تھے۔ تم ایک رات تو میرے پاس آؤ، پھر پوری زندگی دور نہیں جا سکو گے، نیہا نے اپنا دوسرا ہاتھ عباس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے محبت سے کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی ان مردوں میں سے ہوں جس کے ساتھ تم رات گزارتی ہو اور وہ تمہارے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو میں ان میں سے نہیں ہوں نیہا میڈم، میرا ٹیسٹ کچھ الگ ہے، تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، عباس نے نیہا کو دیکھتے ایک آنکھ دباتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا اور اس کا بازو چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نیہا نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا۔ تم بہت برا کر رہے ہو عباس، نیہا نے گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھتی غصے سے کہا تھا۔ عمر جو ہے دانیال کے دور پار کے کزن کا بیٹا تھا، جو دانیال کے پاس ہی رہتا تھا۔ عباس کی عمر کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عمر کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام تھا اقرا، اور اقرا اپنی دادی کے پاس رہتی تھی۔ عمر کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ عباس نے اقرا کو پہلی بار گارڈن میں دیکھا تو اس وقت اقرا 10 سال کی تھی، جو کچھ دنوں کے لیے عمر کے پاس رہنے آئی تھی۔ عباس کو اقرا معصوم سی گڑیا لگی جو 2 پونیاں کیے خود میں مگن سی کھیلنے میں مصروف تھی۔ عباس نے اقرا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اقرا نے اسے اگنور کیا، وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ اگلے 2 دنوں تک اقرا واپس اپنی دادی کے پاس چلی گئی۔ عمر نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ وقت یہاں رکے، وہ اسے ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے رانی کا ہاتھ دیکھتے بے چینی سے پوچھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، رانی نے کہا اور رخ موڑے کھڑی ہو گئی۔ اس نے فضیل ایوان کو کب جواب دینا تھا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہی تھا۔ رانی کا ہاتھ پورا سرخ ہو گیا تھا، یہ وہی ہاتھ تھا جو کرن بھی جلا چکی تھی اور ابھی تک وہ ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا۔ فضیل نے دوسرے ملازم سے کہہ کر رانی کا ہاتھ جلایا تھا اور رانی کو یہی لگا کہ گرم پانی غلطی سے اس کے ہاتھ پر گر گیا تھا۔ یار تم پاگل ہو، مصطفیٰ نے رانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، رانی نے ارد گرد دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر ہے کوئی بھی پاس نہیں تھا، چلو میرے ساتھ، مصطفیٰ نے رانی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے آیا۔ رانی کو تو یہ فکر دکھائی جا رہی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ رانی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، یہاں بیٹھو تم۔ مصطفیٰ نے رانی کو بیڈ پر بٹھایا جو کھڑی ہو کر دروازے کی طرف اب دیکھے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا جو آنکھیں پھاڑے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ مصطفیٰ نے رانی کے سہمے ہوئے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ رانی پر اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جو ہر دوسرے دن خود کو زخمی کر لیتی تھی۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں، رانی نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا
और वो जो गुस्से से खोल रहा था, रानी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा पड़ा और उसे छोड़कर पीछे हट गया। बैठो जाकर, मुस्तफ़ा ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। रानी खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई। मुस्तफ़ा ने साइड से क्रीम निकाली और रानी के सामने उसका सुर्ख हाथ थामा और बहुत ही एहतियात से उस पर क्रीम लगाने लगा। रानी का तो सारा ध्यान ही मुस्तफ़ा की तरफ था। ये वो इंसान था जिसे रानी दिलो जान से चाहती थी। शायद अभी भी उसके दिल का यही हाल था, लेकिन अब मानती नहीं थी। जानते हो मुस्तफ़ा, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उन सब चीज़ों के जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर आज मैं इस हालत में हूँ तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो तुम हो। मुझे खुद पर हैरत होती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। आखिरी बात कहते रानी के आंसू ना चाहते हुए भी चेहरे को भिगो गए। मुस्तफ़ा का हाथ वहीं रुक गया। उसने रानी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प गया। जानता हूँ मैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ तुम रोया मत करो। क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकती तुम? मुस्तफ़ा ने बेबसी से कहा। कभी नहीं, रानी ने अपना हाथ छुड़वाते हुए सर दिलेजे में कहा और बेड से उठ गई। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया। जानता था वो सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसने हिम्मत नहीं हारनी थी। रानी उसके बाद वहां नहीं रुकी और कमरे से निकल गई। पीछे मुस्तफ़ा ने अहद किया था कि रानी को शामिर से तलाक लेने पर राजी करके ही रहेगा। असलम, तुम्हें पूरी रकम वक्त पर अदा कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक लड़की नहीं आई। कहाँ है लड़की? राना के बड़े बेटे ने अपनी मूछों को ताव देते हुए करख लेने में कहा। साहब, मुझे कुछ दिनों का और वक्त दे दें, वादा करता हूँ मैं उसे आपके पास ले आऊँगा, और अब वैसे भी वो हमेशा के लिए आपके पास ही रहेगी। असलम ने नजरें झुकाए हुए कहा। पूरे 10 लाख मैंने उस परी के तुम्हें दिए हैं। अगर कुछ दिनों तक तुम उसे मेरे पास नहीं लाए तो दुगनी रकम वापस लूंगा। राना के बेटे ने असलम को गिरबान से पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा। नहीं साहब, फिक्र मत करें आप, मैं उसे ले आऊँगा। असलम ने भी घबराए हुए लहजे में कहा और अपना कॉलर ठीक किया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, राना के बेटे ने गुस्से से कहा। असलम एक सेकंड में वहाँ से गायब हुआ था। असलम यहीं पर काम करता था। उसने मरियम को राना के बड़े बेटे से 10 लाख लेकर उसे बेच दिया था। पैसा तो बड़े बड़े लोगों की ईमान डगमगा देता है। जहाँ पर तो असलम था जिसके लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम थी। मरियम चारपाई पर बैठी टेंशन में अपने हाथ के नाखून चबा रही थी। यह हरकत उसी वक्त करती थी जब गुस्से या टेंशन में होती। मरियम, क्या हुआ है? रजिया ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं अम्मा, नींद आ रही है मुझे, मैं सोने लगी हूँ अब, मरियम ने कहा और चारपाई पर जाकर लेट गई। रजिया ने नफी में सर हिलाया, जैसे कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। हवेली जा रही हूँ मैं, जरी भी वहीं रानी के पास रुकी है। अब हम दोनों रात वापिस आएंगे। अगर तुझे भूख लगे तो अगर तुझे भूख लगे तो वहीं आ जाना, रजिया ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। मरियम मुंह पर चादर लिए लेटी थी। उसने सोच लिया था कि वो हवेली नहीं जाएगी, और जब हवेली नहीं जाएगी तो फात से उसका सामना भी नहीं होगा। लेकिन वो यहाँ भी तो आ सकता है। इस बारे में मरियम ने कुछ नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। उसे लगा कि रजिया वापिस आई है। फाज जो रजिया के निकलने का इंतजार कर रहा था, उसने जब उसे निकलते देखा तो फिर खुद कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक कर दिया। फाज ने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। मरियम मैडम चारपाई पर मुंह तक चादर ओढ़े लेटी हुई थी। फाज चारपाई की तरफ बढ़ा और चादर को मरियम के ऊपर से उतार कर बाएं जानिब फेंक दिया। मरियम ने हड़बड़ाकर सामने खड़े फाज को देखा, जिसका चेहरा बेहद संजीदा था। मरियम ने थूक निकलते हुए फाज को देखा और उठने की कोशिश की, लेकिन फाज ने उसके दाएं बाएं जानिब हाथ रखकर उसे उठने ही नहीं दिया। मरियम आंखें फाड़े फाज को अपने ऊपर झुके हुए देख रही थी। जानती हो मुझे कितनी तकलीफ हुई है? तुमने उस लड़के के पे कंधे पर हाथ क्यों रखा? बेशक तुम गिर जाती, लेकिन तुम्हें उसको टच नहीं करना चाहिए था। और दूसरे, फाज ने मरियम के चेहरे पर नजरें गाड़े हुए कहा, और दूसरे हाथ से मरियम की पेशानी से लेकर उसकी ठोड़ी तक एक लाइन खींची। मरियम की जान हलक में आ गई। अगर तुम मुझे दोबारा उस शख्स के साथ बात करती नजर आई तो क्या कर सकता हूँ मैं? तुम अच्छे से जानती हो मिसेज। मरियम ने उठकर सबसे पहले दरवाजे को लॉक किया कि कहीं वो वापस आ ना जाए। बेहुदा इंसान। फास के जाते ही मरियम अपनी टून में वापस आई। मैं तो मिलूंगी असलम से, भाड़ में जाएं बाकी सब, मरियम ने कहा और किचन की तरफ चली गई। अब डर कम हुआ तो भूख का एहसास हुआ था। रात जरी फिर से छत पर आई थी, जहाँ पर सिर्फ खामोशी थी
اور یہ خاموشی اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود اپنی ماں سے اب رخصتی کی بات کرے گی، ایک بار شامیر کو سدھارنے کی کوشش کرے گی۔ زری کے دماغ میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شامیر سچ میں اس سے محبت کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے۔ یہ سب چیزیں سوچتے اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے انسان نے زری کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ عباس جو شامیر کی حویلی میں آیا تھا تاکہ معلوم کر سکے کہ گھر میں کون کون ہے، اور یہاں آنے کا مقصد کچھ اور بھی تھا، کسی کی یاد کھینچ لائی تھی اسے۔ عباس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا زری کی طرف بڑھا جو اسے پشت کیے اپنے خیالوں میں گمسم کھڑی تھی۔ عباس نے اسے کمر سے پکڑ کر اس کا چہرہ خود کی طرف کیا۔ زری ایک دم بوکھلا گئی۔ سامنے کھڑے شخص سے اس کی نظریں ملی جس کی صرف کالی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، چہرے کو رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ زری نے اپنی کمر سے عباس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس نے مزید کچھ پکڑ سخت کرتے ہوئے زری کو اپنے قریب کیا، اس کے کان کے پاس کرایا۔ شیرو؟ کون شیرو؟ زری نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عباس زری سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، جو پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دو، عباس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے سرد لہجے میں کہا۔ زری نے بھی بھاگنے کا ارادہ ترک کرتے جلدی سے ضابط میں سر ہلایا۔ شامیر کہاں ہے؟ عباس نے پوچھا۔ نظریں زری کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ شہر گئے، زری نے جلدی سے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ عباس نے اگلا سوال کیا۔ بیوی ہوں شامیر کی، زری نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اوہ، تو آپ ہیں مسز شامیر۔ عباس کا لہجہ آخر میں تنزیہ ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ زری کو جب تھوڑا حوصلہ ہوا تو ڈرتے ہوئے عباس سے کہا، بتا تو چکا ہوں کہ میرا نام شیرو ہے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میری ایک قیمتی چیز مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے تو ایک اور حسین دوشیزہ مل گئی۔ اب تو یہاں آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ عباس نے ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ زری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تمہارے چھوٹے سے دماغ میں نہیں آئے گا۔ آیا تو میں کسی اور مقصد کے تحت تھا، لیکن چلتا ہوں اب، پھر کبھی آؤں گا۔ اپنے گھر میں کسی کو میرے بارے میں بتانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عباس نے زری کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کہ اسے زری کا خوفزدہ چہرہ اچھا لگ رہا تھا۔ ڈری سہمی سی زری اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ یہاں پر کسی سے ملنے آیا تھا، لیکن زری کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا، اور اب اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا۔ زری نے جلدی سے ہمیں سر ہلایا اور نیچے بھاگ گئی۔ زری کے جاتے ہی عباس نے اپنے چہرے سے رومال اتارا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے پتھریلے ہو گئے تھے۔ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی سے کھیلو گے شامیر؟ عباس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ رانی الماری میں گھسی کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ رانی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو فضیل ایوان چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ رانی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ رانی نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں بتانے آیا ہوں، فضیل ایوان کچھ بھی کر سکتا ہے، روک نہیں سکتی تم اسے۔ فضیل نے رانی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو چیخ کر سب گھر والوں کو جمع کر لوں گی۔ کیا عزت رہ جائے گی پھر آپ کی؟ رانی نے فضیل کو دھمکانے والے انداز میں کہا۔ فضیل کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ غصے میں بنا کوئی سوچے سمجھے وہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ رانی، میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن اگلی بار خالی ہاتھ تو بالکل واپس نہیں جاؤں گا، فضیل نے رانی کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ رانی کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، کیا کروں میں؟ رانی نے بے بسی سے کہا اور اپنے چہروں میں آہت چھپا کر رونے لگی۔ اسلم کا فون آیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں شہر سے شاپنگ کرا دے، لیکن اب میں تجھے شہر نہیں جانے دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، رضیہ نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اماں واہ، کون سا مجھے وہ پہلی بار شاپنگ کروا رہا ہے، اور خالہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی جائے گی نا، فکر مت کر تو، مریم نے کہا۔ مریم، تو نے ہی کہا تھا اب تو شہر نہیں جائے گی، اور اب؟ اماں میں شہر شاپنگ کے لیے جاؤں گی، نوکری کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں، مریم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ رضیہ اپنی نالائق بیٹی کو گھور کر خاموش ہو گئی، کیونکہ کچھ بھی کہنا اب بیکار تھا۔ فاز کو بھی ایک ضروری کام سے شہر جانا پڑ گیا تھا، وہ یہاں پر نہیں تھا، اس لیے اسلم جب مریم کو لینے آیا تو وہ آرام سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس بار اسلم مریم کو اپنے گھر نہیں بلکہ ایک فلیٹ پر لے کر آیا تھا۔ یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، میرا گھر نہیں ہے، مجھے اپنے دوست سے کچھ پیسے واپس لینے تھے، وہی لینے آیا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، یہاں اکیلی بیٹھی کیا کرو گی؟ اسلم نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم پیسے لے آؤ، میں یہیں پر ٹھیک ہوں،
مریم نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہ شہر ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا اپنا، اسلم نے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ مریم کو وہ رات یاد آ گئی جب کچھ لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا، مریم نے کہا، اور اسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اسلم نے چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ مریم نے نوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی۔ چلو، اسلم نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا جو کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسلم خود ہی باہر کھڑا تھا۔ مریم کے اندر جاتے ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ مریم نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ مریم نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اسلم تو وہاں سے جا چکا تھا۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسلم، دروازہ کھولو، مریم نے چلاتے ہوئے کہا۔ دل اس کا فل اسپیڈ میں دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روانگی میں بہنے لگے۔ جس طرح کے وہم اس کے دل میں آ رہے تھے ان پر شاید وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو اس کا ہاتھ بھی درد کرنے لگا تھا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کیا ہوا ہے جانے من؟ مریم کو اپنے کان کے پاس کسی اجنبی شخص کی آواز سنائی دی جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ مریم نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ذیشان رانا کا بیٹا چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم دروازے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ مریم نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارا خریدار ہوں، آج سے تم میرے پاس رہو گی۔ تمہارے کزن نے پورے 10 لاکھ لیے ہیں مجھ سے اور تمہیں میرے آگے بیچ دیا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے یہ 10 لاکھ تمہارے آگے کچھ بھی نہیں۔ ذیشان نے مریم کی چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے زور سے مریم کا ذیشان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اسلم ایسا نہیں ہے، مریم نے کہا۔ اب تم خود یقین نہیں کر رہی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ خود سوچو وہ تمہیں یہاں کیوں لایا اور اب خود کہاں چلا گیا۔ خیر، جو بھی تم سوچو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذیشان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ جانے دو مجھے۔ مریم کو جب بھاگنے کا راستہ کوئی نظر نہیں آیا تو بے بسی سے کہا، جانے دوں؟ اب تو ممکن نہیں، تمہیں دیکھنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں، ذیشان نے کہتے ہی مریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ شامر واپس آ گیا تھا اور آتے ہی زری سے ملا تھا۔ اس زری کے لیے ایک بریسلیٹ لایا، لیکن جو خبر زری نے دی اسے سن کر تو شامر خوش ہو گیا تھا۔ زری نے اسے کہا تھا کہ وہ رخصتی کے لیے تیار ہے اور یہ بات شامر کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے زری، شامر نے زری کو گلے لگاتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اور ہاں، میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ شامر کے جو ہے زری سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور اپنی جیب سے ایک پیارا سا بریسلیٹ نکالا جو گولڈن کلر کا تھا۔ اس پر چھوٹے چھوٹے سے سرخ رنگ کے موتی لگے تھے۔ شامر نے اپنا ہاتھ زری کے آگے کیا۔ زری نے ایک نظر سامنے کھڑے شامر کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شامر نے زری کی کلائی میں بریسلیٹ پہنایا جو کافی اچھا لگ رہا تھا اور جھک کر زری کی کلائی پر اپنے جو ہے بوسہ دیا۔ زری نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن شامر کی پکڑ سخت تھی۔ مجھے امی نے بلایا تھا، زری نے شامر کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ، شامر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس لیے زری کو بھی جانے دیا۔ زری ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وہاں سے غائب ہوئی۔ زبیر جو شامر سے ایک ضرور بات کرنے آیا تھا شامر کو لان میں دیکھ کر وہیں رک گیا، لیکن اسے شامر کا زری کو چھونا انتہائی برا لگا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زری اس کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی اسے اچھا نہیں لگا، نہ جانے کہ اسے جیل سے محسوس ہوئی تھی۔ زبیر نے بریسلیٹ کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر زبیر وہاں رکا نہیں تھا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جس طرح کا میں نے تمہیں بریسلیٹ کہا ہے ویسا ہی مجھے ایک دن کے اندر چاہیے، اگر تھوڑا سا بھی مختلف ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ زبیر نے کمرے میں آتے ہی اپنا فون نکالا اور سیم ویسا ہی بریسلیٹ بنوانے کا کہا۔ یہ کیا حرکت کی ہے میں نے؟ زبیر نے موبائل رکھتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے غصے کہا۔ جیسی بھی حرکت کی تھی لیکن مجھے اچھی لگی۔ خود اپنے سوال کا جواب دے کر زبیر ہنس پڑا تھا۔